अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने। आज हमारा टाइटल है हमारा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे बुरा दोस्त कौन। देखिए, हम हर इंसान के अच्छे दोस्त होते हैं जो कि उसके टिप्स पे होते हैं। हर इंसान दोस्तियाँ करता है, अपनी फैमिली में भी, फैमिली से बाहर भी, स्कूल कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे और अपने ऑफिस लेवल पे, हर जगह पर उसके एक फ्रेंड लिस्ट होती है। आजकल उसकी बेस्ट एग्जांपल आपको फेसबुक का एक कंसेप्ट मिलेगा कि इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जी, फ्रेंड। तो दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसमें सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स जो है और उनकी पहचान करना, फिर उनको अपने साथ अटैच करना, फिर उनके साथ शेयरिंग करना, ये गोया ऐसा ही है जैसे कि आप अपने गोडाउन के अंदर जो है किसी चूहे को, किसी ऐसे जानवर को अंदर दाखिल कर रहे हैं जो कि आपका सारा अनाज जो है बर्बाद कर देगा। थाउजेंड्स टाइम सोचना पड़ता है कि हम किसको अपना दोस्त बना रहे हैं और किसको नहीं बना रहे हैं। दो सत्य हैं ना जी, दो सत्य, दो एक्सट्रैक्ट हैं। जब दो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, मिलते हैं, तो फिर दोस्त बनता है, दो सत्य जिसको हम कहते हैं। अब ये तो बात दूसरी तरफ चली गई, लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त जो है वो कौन है, और हमारा सबसे बुरा दोस्त जो दुश्मन जो है, या कह लें दोस्त, वो भी कौन है। तो कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको। आपके बारे में आप किसी से पूछेंगे कि फ़लाँ 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 मुझे अच्छा नहीं समझता, फ़लाँ 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 मेरा दोस्त नहीं है, उसके साथ मेरी दोस्ती ख़त्म होगी, आजकल मेरा दोस्त ही है। हम आजकल के बेस के ऊपर दोस्तियाँ करते हैं। आपका सबसे बेहतरीन दोस्त आपका मन है, और आपका सबसे बदतरीन जो दुश्मन है वो भी आपका मन है। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने मन के साथ पैदा होता है। अगर नहीं उसके पास ये दिल, उसके पास ये मन, उसके पास नहीं होगा तो फिर वो कुछ कर नहीं सकेगा। अब देखिए, उसको ज़बान नहीं आती, उसको बोलना नहीं आता, लेकिन वो अपने सारे मामला जो है वो करता है, समझा देता है, रो कर, खुश होकर, सो कर, वो तमाम मामला जो हैं, छेड़छाड़ करना, सब कुछ करता है। ऐसे ही हमारा जो है, जो मन है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते रहते हैं, मुख्तलिफ़ सोचें आती रहती हैं। जैसे हम सोच रखते हैं वैसे हम हो जाते हैं। जैसे हमारी सोच होगी हम वैसे होंगे। अगर हमारी सोच बहुत अच्छी है तो हम बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारी सोच जो है वो अच्छी नहीं है और हमारी सेटिंग भी अच्छी नहीं है, सोहबत भी अच्छी नहीं है, तो हम फिर वैसे ही हो जाएंगे। तो दिल के अंदर, मन के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। दिल की एक सिफ्त है कि ये खाली नहीं रहता, या तो इसमें रब आता है या इसमें शैतान आता है। जिस दिल में रब नहीं है वहाँ पर शैतान है, और जहाँ पर रब है वहाँ पर शैतान नहीं है। तो अक्सर आप सुनते हो कि मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल उब गया है, मेरा दिल भर गया है, उसका दिल भर गया, उसका दिल माइल हो गया, उसका दिल ये चाह रहा है, मेरा दिल ये चाह रहा है, मेरे दिल में ख्याल आया। ये ख्यालात जो हैं सारे के सारे आपके दिल के अंदर आते हैं, और इसको लाने में आपकी कुदरत है। आपका ख्याल जो आता है वो आपके इख्तियार में है। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। रब की ज़ात को भी हम गुमान के ऊपर पाते हैं। रब कहते हैं मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मैं वैसा हूँ। अगर तुम ये गुमान करते हो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो वो है, और तुम्हारा हर काम होता जाएगा। और अगर तुम ये यकीन करते हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा रब नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, मामला सारे ख़राब हो जाएंगे। रब छोड़ देगा, बेनियाज है ना, समझ है वो। तो हम अपनी सोच के ऊपर बेस करते हैं। हमारे दिल के अंदर जो कुछ भी चलता है वो हमारी वो सोच होती है, और हमारा अमल जो है उसी दिल की मान कर होता है, उसी दिल की मान कर होता है। ये दिल ही है जो हमें अर्श पर भी पहुंचा देता है और वहाँ से नीचे भी गिरा देता है। तो इस बात को ज़हन में रखिए कि दिल जो है खाली नहीं रहता,
یہ باٹم لائن ہے اس کی کہ دل خالی نہیں رہتا، یا اس میں رب رہتا ہے یا اس میں ابلیس رہتا ہے، شیطان رہتا ہے. اگزامپل کے طور پر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک نوجوان تھا، ایک گاؤں میں رہتا تھا. اس نے کسی کو ایک مرتبہ، ایک نوجوان دوسرا ایک بندہ اور تھا، وہ بڑا پریشان تھا، غریب تھا، روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی اس کی. اس نے اس کی کچھ صلاح مشورہ دے دیا، اس کو بیٹھا رو رہا تھا کہ درخت کے نیچے. اس نے اس کی صلاح پہ عمل کیا اور وہ بہت کامیاب ہو گیا. اب اس کی جو شہرت ہو گئی، گاؤں میں سب کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ بڑے اچھے مشورے دیتا ہے. سب اس کے پاس آنا شروع ہو گئے اور اپنے معاملات کا حل اس سے جاننا شروع کر دیا. اور جاتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ نظر نیاز کر کے چلے جاتے ہیں. معاملہ چلتا رہا. اس طرح کرتے 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 اس کی اتنی شہرت بھی ہو گئی، اس کے پاس پیسہ بھی بہت آ گیا. اس نے اپنا ایک گھر بنا لیا، اپنا گھر بنا لیا. اس نے کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر اس کا دل اُب گیا اس سے کہ میری تو شہرت اب کافی ہو گئی ہے، اب سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، کچھ اور ہونا چاہیے. اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی طریقے سے کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے میری شہرت اور اونچی پہنچے، بادشاہ وقت تک میری بات پہنچے اور وہ مجھے جو ہے انعام و کرام سے نوازے. چیریٹی کرنی شروع کر دی اور معاملات کرنے شروع کر دیے. ایک دن اس نے دعا کی کہ جو بھی میرے پاس آتا ہے یا اللہ سب کے دکھ جو ہیں ختم کر دے. اب اس نے کیا دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس لوگوں کا آنا بند ہو گیا. اب کہ بندہ اس کے پاس آتا ہی نہیں تھا. اب اس کو پریشانی ہونی شروع ہو گئی، خیال اندر آنا شروع ہو گیا، دل کے اندر یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ کیا ہو گیا ہے، ایسی کیا بات ہوگی. جب اس نے اس کو اپنے آپ کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ میں نے تو بڑے دل سے، بڑی گداز کے ساتھ دعا کی تھی، عاجزی کر کے دعا کی تھی کہ سب کی دکھوں کو، تکلیفوں کو ختم کر دیں. تو سب کے دکھ تکلیف ختم ہو گئے. وہ پھر دوبارہ سے بارگاہ میں جھک گیا اور کہا کہ پہلے والی کنڈیشن پہ لوٹا دے. بڑی عاجزی سے دعا کی کہ جیسا پہلے سب چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے. لیکن اس دعا کی قبولیت نہیں ہوئی. لوگ اس کے پاس کوئی نہیں آ رہے تھے. وہ اس بات کو لے کر اور زیادہ پریشان ہو گیا اور اس نے کھوجنا شروع کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ میرے پاس نہیں آ رہے. پتہ چلا کہ ایک اور کوئی بندہ جو ہے اس گاؤں میں آ گیا ہوا ہے اور بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے مرید ہو گئے ہیں اور صلاح مشورہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. وہ گیا، اس نے جا کر اس کو جو ہے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ میری ہے، میرا یہاں پر کام چلتا ہے، تم کیوں یہاں پر آ گئے ہو. اس نے بھی بحث و مباحثہ کیا. بظاہری بات ہے ہاتھ ہلائے بغیر جس کو پیسے مل رہے ہیں، جس کو نظر نیاز مل رہی ہے، اس کو تو کوئی پوائنٹ ایسا چاہیے ہوتا ہے. تو وہ دنیا داری کی زندگی کے اندر الجھے ہوئے لوگ تھے. دونوں نے بحث مباحثہ ہوا. اس بندے کو غصہ آیا، اس نے اس کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو بادشاہ کے پاس، راجہ کے پاس اس کو لے جایا گیا. اس نے اس کی بات کو سننے کے بعد اس کو موت کی سزا دے دی. اور جب یہ اپنے دن کاٹ رہا تھا، اب اس کا دل جو ہے بار بار اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا، اس سے تو بہتر تھا وہی پہلے والا جو میں تھا وہی رہتا. جب میری کوئی پہچان نہیں تھی، اپنی زندگی تو تھی، اب تو زندگی سے بھی ہاتھ دھونے جا رہا ہوں. الغرض بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس نے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک چیز کو اپنایا، پھر چھوڑا، اپنایا پھر چھوڑا، اپنایا پھر چھوڑا. لیکن اس نے اپنے کیا کیا؟ اپنے اندر ٹٹولا نہیں ہے. آپ میں سے ہم سب جو اپنے آپ کو ٹٹولیں. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی بیوٹیشین بننا چاہتی ہیں خاتون یا مرد جو بھی ہیں. الغرض ہر ایک کی اپنے اپنے دل کے اندر خواہشات ہیں اور وہ انہیں خواہشات کے مطابق جڑا ہوا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا دل ہے، ہر ایک کی اس کے اندر بسنے والی اپنی خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، اور وہ انہیں کو فلفل کرنے کے اوپر ہر وقت کی سوچ میں رہتا ہے. اور جب یہ سوچ حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ آپ کے عمل میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. پھر یہ آپ کا عمل کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ کی ایک حد ہے. ایک حد تک سوچیں،
اتنا مت سوچیں کہ آپ اسی ڈریمز کے اندر جا کے بیٹھے رہیں اور کرنے سے محروم ہو جائیں کچھ بھی. اگر آپ کا دل آپ کے قابو میں ہے، آپ کو اچھی صلاح، اچھا مشورہ دے رہا ہے، کچھ بھی کرنے کو کہتا ہے، تو پہلے اس کو اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے، جو اللہ نے آپ کو سدھ بدھ دی ہے، اس سے اس کو سوچئے کہ کیا یہ جو کہا جا رہا ہے مجھے، یہ جو مجھے مشورہ دے رہا ہے، جو مجھ سے روز باتیں کرتا ہے، جو مجھ سے روز صلاح مشورے دیتا ہے مجھے، یہ درست کہہ رہا ہے، مجھے کر لینا چاہیے یہ کام. اور اگر آپ کی عقل کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، حرج کوئی نہیں ہے، تو کر لیں آپ. اور اگر آپ کا دل جو آپ کو صلاح دے رہا ہے اور آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کو کرنا نہیں چاہیے، اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا احتیاط پسندی کی ضرورت ہے. اس میں آپ بچ جائیں گے اس چیز کے نقصان کرنے سے. اب ہوتا کیا ہے، ہمیں شروع میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی شخص اچھا لگتا ہے، پھر جیسے جیسے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارا دل اس سے اوب جاتا ہے، بھر جاتا ہے. پہلے ہمیں اس کی عادت ہوتی ہے، پھر ہمیں اس کا نشہ ہو جاتا ہے، اور نشہ تو کہ پتہ ہے برباد کرتا ہے. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس سے ہمارا دل بھر جاتا ہے. اب اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ بھی واٹس ایور جو بھی ہے، انسان ہے، بے جان چیز ہے، تو اس سے دوری ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ 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 آپ جو ہے ڈرفٹ اپارٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ وہی عقل کی کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھیں، جو کہ اللہ نے کہا کہ عقل سلیم، میں نے انسان کو عقل سلیم دی، برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے والا. اب دل اگر اچھا ہے تو آپ کو اچھائی پہ چلائے گا، اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھی سنگت میں بیٹھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. بری صحبت میں بیٹھیں گے، برے صحبت میں اختیار کریں گے، بری باتیں کریں گے، سوچیں گے، ہر وقت کی سوچ وہی آپ کو لے گی. آپ کسی ایسے کے پاس بیٹھ رہے ہیں جو صرف خیالی پلاؤ پکاتا ہے، تو آپ بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں گے، آپ بھی خیالی پلاؤ پکائیں گے. اور اگر آپ کسی اچھے کے پاس بیٹھیں گے جو آپ کو پریکٹیکل لائف کی طرف لے کر آتا ہے، تو آپ کی سوچ بھی پریکٹیکل ہو جائے گی. بے شک یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ باڈی بلڈنگ کی طرح ہی ہے، ورک آؤٹ کی طرح ہی ہے. 45 منٹس ڈیلی آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو سال 6 ماہ کے بعد آپ کے مسلس بن جاتے ہیں، آپ شیپ میں آ جاتے ہیں، آپ نمایاں ہو جاتے ہیں باقی سب لوگوں سے. تو سیم لائک دیٹ آپ یہاں پر بھی اپنے ساتھ جب کچھ منٹ لگائیں گے، میڈیٹیٹ کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے اور غور و فکر کریں گے، تو رب آپ کے لیے راستے کھولنے شروع کر دے گا اور آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی. لیکن ہم یہاں پر آ کر بھٹک جاتے ہیں، یہاں پر آ کر ہم الجھ جاتے ہیں. خیالات جو ہیں یہ بہت 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 زیادہ ہمیں خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں. میں جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر خیالات پر پکڑ ہوتی تو ہر ولی جو ہے بدماش ہوتا ہے نا. مزے کی بات، خیالات پر اگر پکڑ ہوتی تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے خیالات کی پکڑ نہیں ہے، ورنہ ہر ایک کے من کے اندر کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اور آج کل کی دنیا کے اندر تو ہر وقت کا جو ہے وہ اس طرح حسد، بغض، عناد، کینہ، شو آف اور ایک دکھاوا، اس طرح کی جھوٹی نمود و نمائش، یہ مسلسل چل رہا ہے اور ہم اس کے حصہ بن چکے ہوئے ہیں. آپ کو آخری بات ایک اور چھوٹی سی سناؤں کہ کس طرح سے انسان جو ہے اپنی سوچوں کو اپنے اوپر سوار کر کے پھرتا رہتا ہے. ایک بندہ تھا، استاد، گرو کہہ لیں، کوئی بزرگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ، استاد کہہ لیں. وہ اس کے پاس اس کے 2 شاگرد تھے. پہلے وقتوں میں نا یہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی تھی کہ اپنے بچوں کو یا لوگ خود خود کچھ ایسی کسی ایسے سادھو، سنت، پیر، فقیر، بابے کی تلاش میں ہوتے تھے جو ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، کاموں کے کروانے کے لیے نہیں جاتے تھے. تو ہر مذہب کے مطابق ہر ایک انسان کو اللہ نے سدھ بدھ عطا کی ہوئی تھی، وہ ان کو ٹرین کرتا تھا، اس کی صحبت میں رہ کر پھر اس کو فالو کرتے تھے، اور آگے اس طرح سے دین کا اور اپنی دنیا کا معاملہ چلتا تھا. اس کے پاس 2 شاگرد تھے، ایک بڑی عمر کا تھا اور ایک ینگ تھا. وہ دونوں دوسرے کے ساتھ اٹیچ تھے، تربیت لے رہے تھے. جو بڑی عمر کا تھا وہ چھوٹے کو سمجھاتا رہتا، روک ٹوک کرتا رہتا. وقت گزر رہا تھا. ایک دن ان کے استاد نے کہا کہ جاؤ تم جا کر آج شہر سے باہر ہو کر آؤ، شام تک واپس آ جانا. وہ دونوں گئے شہر سے باہر، اور جب بستی کو کراس کیا انہوں نے تو راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، ندی پڑتی تھی. بارش شروع ہو گئی، ندی میں بہت تیز پانی کی بہاؤ تیز ہو گیا، اور اس کو کراس کرنے کے لیے رک گئے وہاں پر.
اور انتظار کر رہے تھے کہ ابھی کچھ بہاؤ کم ہو. انہوں نے دیکھا کیا کہ ایک لڑکی نوجوان خوبصورت وہ پانی کے اندر ڈوب رہی ہے. جو چھوٹا تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ لڑکی جو ہے ڈوب رہی ہے, ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے, اس کو بچانا چاہیے, وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے بچانے کے لیے. اس نے کہا نہیں, ہمیں ہمارے استاد کی پرمیشن نہیں ہے, ہمارے استاد جی نے عورت سے دور رہنے کا کہا ہوا ہے, ہم اس کو چھو نہیں سکتے, وہ نامحرم ہے, ہمیں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ہاتھ لگانے یا چھونے کی بات نہیں ہے, یہاں پر تو اس کی جان بچانا ہے. لیکن وہ اس کی بات کی پرمیشن کہتا ہے میں تمہیں پرمیشن نہیں دیتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, مجھے استاد جی سے اس بات کے لیے مار پڑے گی, میں مار کھا لوں گا, لیکن میں اس کو بچانے کے لیے میں جا رہا ہوں. وہ جاتا ہے پانی میں کود جاتا ہے, جا کر اس کو اپنے کندھوں پر سوار کرتا ہے اور اٹھا کر لا کر دوسرے کنارے پہ پہنچا دیتا ہے. یہ بھی پیچھے پیچھے پانی میں اترتا ہے اور اس کو یہی کہتا تھا باز آ جاؤ, چھوڑ دو, تم گناہ کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, جائز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. دوسرے کنارے پہ پہنچ کر وہ لڑکی ان کا شکریہ ادا کرتی ہے, دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے, جوان ہوتی ہے, اور وہ چلی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جا کر لازمی طور پر اس تمہاری شکایت کروں گا. اب اس کے دل کے اندر اس کے بارے میں برے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے, کہتا ہے اس کی شکایت تو میں مست لگاؤں گا. لیجیے جناب, اب وہ جب اپنے استاد کے پاس پہنچتے ہیں تو جو بڑا شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کو کہتا ہے کہ میں اس کی شکایت آپ کو لگانے کے لیے آیا ہوں, اس نے ایسے ایک عورت کو چھوا ہے جس کو ہمیں چھونے کی پرمیشن نہیں تھی. استاد نے چھوٹے شاگرد سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ وہ سارا واقعہ بیان کر دیتا ہے کہ میرا مقصد جو تھا اس میں کیا تھا. جو اس کا استاد ہوتا ہے وہ اس بڑے شاگرد سے کہتا ہے اس نے جو کام کیا وہ خالصتاً اس کی جان کو بچانے کے لیے کار خیر کے طور پر کیا. کہا وہ لڑکی ہے کہاں؟ کہا وہ تو اپنے گھر چلی گئی. تو کہا کہ تم کیوں اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے کر میرے پاس آ گئے ہو؟ وہ کہتا ہے کندھوں پہ سوار کر کے؟ میں کہاں کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے؟ کہا وہ ابھی تک تمہارے کندھوں کے اوپر سوار ہے. جب اس نے اس کو جا کر چھوا اور اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تو تمہارے دل کے اندر اس کے بارے میں حسد پیدا ہو گیا. اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش میں جا کر اس کو پکڑ لیتا اور میں جا کر اس کو جو ہے نا اپنے کندھوں پہ سوار کر کے دوسری طرف لے جاتا. وہ جیلسی, وہ حسد, وہ تمہارے اندر کینہ, وہ جو بغض تھا وہ اس کو تم نے اپنے اندر ڈالے رکھا اور جلتے رہے, کڑتے رہے اور اس کے بارے میں سوچتے رہے, اور اسی سوچ کے ساتھ تم اس کو لے کر میرے پاس آئے تاکہ تمہارا دل جو ہے جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے, تم نے اپنے دل کی مان کر اس کو میرے سامنے لا کر سزا دلوانے کے لیے کہا. جبکہ اس نے تو اس کو اتارا کندھے سے, وہ اپنے گھر چلی گئی, تم اس کو ابھی تک اپنے کندھے پہ سوار کر کے پھر رہے ہو. بات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہم اپنے کندھوں پہ اپنے مسائل کو, اپنی مصیبتوں کو, اپنی دکھوں کو, اپنی تکلیفوں کو, کسی کے سکھ کو, کسی کی خوشیوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پھرتے رہتے ہیں. پھر جب ہماری زندگی میں دکھ ہوتا ہے اور کسی کی زندگی کا سکھ جو ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کا دکھ بن جاتا ہے, بسائڈ اس چیز کے کہ بھی وہ اس کا سکھ اس کا ہے, اس کا دل اس کا ہے, اس کی سوچ اس کی ہے, اس کے خیالات اس کے ہیں. میری سوچ میری ہے, میرا سکھ میرا ہے, میرا دکھ میرا ہے. اب اپنے دکھ اور سکھ کے ساتھ دھیان کیجئے, اپنے دل کو ٹٹولیے, اپنے من کو ٹٹولیے کہ آپ کا دوست ہے کہ دشمن ہے. اگر دوست ہے تو اس کی مانیے, آپ بھی سکھ میں آ جائیں گے, اور اگر آپ کا دشمن ہے, آپ کو برے کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو پھر اس کی مت مانیے, اس سے دوسری طرف رخ کر لیجئے, اپنا رخ پھیر لیجئے, ہجرت کر لیجئے, موو کر جائیے, تو آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم دوسروں کے سکھ کو دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں, دوسروں کی خوشیاں جب ملتی ہیں تو ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں, کیونکہ ہم ان کو اپنے اندر تلاش کرتے ہیں, اپنے لیے مانگتے ہیں, جبکہ یہ بھول جاتے ہیں وہ من ان کا ہے اور وہ خوشیاں اس کی ہیں, وہ سوچ کی وجہ سے ملی ہیں, اس کے خیالات کی وجہ سے ملی ہیں, اس کے گمان کی وجہ سے ملی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ آ گئی تو پھر اس کی جو باٹم لائن ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ دل جو ہے یہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا, یا اس میں رب رہتا ہے یا اس میں شیطان رہتا ہے. اب آپ سوچنا آپ نے ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس میں رب کو رکھنا ہے کہ شیطان کو رکھنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.